चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल के बहुत प्यारे प्रोग्राम में, मालूमाती प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और कुरान पाक की मालूमात हासिल करनी हर ही मुसलमान को चाहिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, इस्लामी बहनें हों, जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन्हें कुरान पाक की नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चों को भी कुरान पाक की नॉलेज फ़राहम की जाए, बड़ों को भी फ़राहम की जाए, आसान अंदाज से कुरान पाक के वाक़यात बयान किए जाएँ, कुरान पाक की आयात का शान नुज़ूल यानी उनके नाजिल होने की वजह को बयान किया जाए। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए, कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आसान अंदाज में बच्चों को कुरान पाक की नॉलेज फ़राहम की जाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद, क्या हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। हम तकरीबन अपने हर ही प्रोग्राम में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू भी होती है कि भाई दुरूद पाक पढ़ने पर रहमतों का नुज़ूल होता है, दुरूद पाक पढ़ने पर नेकियां मिलती हैं, दुरूद पाक पढ़ने पर गुनाह मुआफ़ होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन आज हमने क्या सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन अगर आपको शफ़ाअत चाहिए तो इसका भी एक ज़रिया है। इसका क्या तरीका बता दिया गया हदीस पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें तरीका बता दिया कि भाई दुरूद पाक पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पढ़ो? दुरूद पाक पढ़ो। और जो अभी मैंने बात की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि जिससे मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 बार सुबह पढ़ना है, सिर्फ 10 बार शाम पढ़ना है। अच्छा, ये फजीलत के लिए है उमर फयाज भाई जी, फजीलत के लिए बयान किया जाता है कि भाई जिसने 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क़यामत के दिन हाथ मिलाएंगे। जिसने सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन उसे नबी पाक की शफ़ाअत मिलेगी। लेकिन सिर्फ 10 बार ही दुरूद पाक नहीं पढ़ना, सिर्फ 50 बार ही दुरूद पाक नहीं पढ़ना, इस फिगर को भी कंप्लीट करना है। और फिर हमें जो एक टारगेट दिया जाता है कि भाई रोज़ाना कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है, तो उस टारगेट को भी ज़रूर अचीव करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इसके दुनिया में भी फ़ायदे देखेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ायदे नज़र आएंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान टाइम की आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यंफ़अुस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، محمد انیس اتاری بھائی پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 119 آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا، یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، آیت کی ہم نے تلاوت سنی اور آپ کو ترجمہ بھی آیت کا بتا دیا گیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک پیارے سے کلام کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، نور مجسم نور مجسم نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول۔ دل کس کو دکھا
रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं है ख़त्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम अदील अहमद भाई हमें सुना रहे थे। ए ख़त्म रसुल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। क्या बात है। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कौनैन में कोई नहीं। अब ये कौनैन क्या है ये समझाएंगे हमारे उमर फैयाज़ भाई। उमर फैयाज़ भाई, ये नात तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, याद भी होती है बच्चों को, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ये कौनैन इसका मतलब क्या है? ये वैसे तो कई अशार के अंदर लफ्ज़ कौनैन आपने सुना होगा, तो इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि दोनों जहां। अच्छा, दोनों जहां से मुराद क्या है कि इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। क्या बात। यानी कि जो इस दुनिया में हम लोग अभी जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, इस दुनिया के अंदर भी हुजूर के जैसा कोई नहीं है। बेशक। ठीक है, इसी तरह आप क़यामत में भी चले जाएं तो क़यामत में हुजूर जैसा कोई नहीं होगा। इसी तरह अगर आप, हम तो इस प्लेनेट पे रहते हैं ना, जिस प्लेनेट का नाम है अर्थ, इसके अलावा और भी बहुत सारे जहां हैं। ऐसा ही है। सिर्फ ये एक दुनिया नहीं है जो हमारी दुनिया जिसको हम कहते हैं भाई ये हमारी जो अर्थ है, जो प्लेनेट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जहां हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सरदारी है, आपको जो दूल्हा बनाया गया है, वो आपकी सरदारी, आपकी हुकूमत सारे जहानों के ऊपर है, सिर्फ इस जहान पर नहीं है, बल्कि कौनैन में तुम सा कोई नहीं, दोनों जहां में तुम सा कोई भी नहीं है। वो किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा ना, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। तो ये हुजूर की शान है कि हुजूर के जैसा कोई आ सकता नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो सब ज़ीशान हैं, वो सब शान वाले हैं, उन सब के बड़े बड़े मकाम हैं, बड़े बड़े रुतबे हैं, क्योंकि वो अल्लाह पाक के नबी हैं, अल्लाह पाक के अंबिया हैं। लेकिन उनमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये वो नबी हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सेकंड लास्ट नबी हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए वो कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम आए, उनमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही क्या है कि कौनैन में तुम सा कोई नहीं। अच्छा, दीगर भी अंबिया कराम को मेराज अता हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दीगर नबियों को किसी को भी मेराज अता नहीं की गई, दीगर नबियों को मेराज भी अता की गई है। लेकिन हुजूर को जो मेराज अता फरमाई गई, उसमें स्पेशलिटी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला का उनको सर की आंखों से जागते हुए दीदार अता हुआ, यानी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को देखा। तो ये मेराज की भी मेराज है कि भाई ये अता किया गया। फिर जन्नत के नज़ारे अलग हुए, जहन्नम के मुशाहदात
علیحدہ ہوئے، آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو یہ معراج کی ایک زبردست خاصیت تھی۔ تو معراج اور بھی انبیاء کرام کو عطا کی گئی ہے، بعض انبیاء کرام کو خواب کے اندر معراج عطا کی گئی۔ انبیاء کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں، ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی حقیقت میں ہوتے ہیں اور وحی الہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صرف یہ ایک معراج عطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی معراجیں عطا ہوئی ہیں، لیکن زیادہ ذکر اس کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں خود اللہ پاک نے دولہا بنا کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے باراتی بنا کر فرشتوں کو بھیجا، حضور کو دولہا بنایا، زمینوں کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، جنت کو سجایا، اپنا دیدار کروایا اور تحفے میں نمازیں عطا فرمائیں۔ سبحان تو یہ سارا معاملہ ہوا، تو اس لیے اس معراج کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود بلایا، کیا بات، خود بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، اپنے قدرت کے جو ہے وہ نظارے دکھائے، جنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، دوزخ کے عذابات کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے علاوہ آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور نبی پاک امام تھے، باقی سارے جتنے بھی انبیاء تھے وہ مقتدی تھے۔ تو یہ اس لیے ہی یہ بہت اسپیشل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت اسپیشل معجزہ ہے بھی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر ہے 52۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 52۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے اور کیوں ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیں اور ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا عجیب و غریب سا مطالبہ کر رہے ہیں وہ، یعنی نبی پاک اسلام ان کو اپنا نبی ہونے کا جو ہے وہ اظہار فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیں، جاہلانہ بات، جاہلانہ بات، کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد کا جو معاذ اللہ بت پرستی والا دین ہے اس کو آپ اختیار کر لیں، اور ہم اس کے بدلے میں کیا ہے، آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو اپنا امیر مقرر کر لیں گے، آپ کو بادشاہ مقرر کر لیں گے، اور آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ جمع کر دیں گے۔ یعنی کہ مال و دولت بھی آپ کو دے دیں گے، خزانہ بھی دے دیں گے، آپ کو بادشاہ بھی بنا لیں گے، آپ حکومت کریں ہمارے اوپر۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کافروں کی اس بات کو ہرگز مت مانیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں، تاکہ ان پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان چیزوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ کو یہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے لوگ بادشاہ بنا لیں، میں بادشاہ بن جاؤں، یا لوگ میری ان معنوں پر پیروی کریں کہ میں ایک بادشاہ ہوں، یہ میری رعایا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ چیز آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خزانے آپ کو جمع کر کے دیں گے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے دل کے اندر کوئی مال کا وہ تھوڑی ہے کہ جی مجھے مال دیا جائے۔ ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ پاک کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں۔ بھائی کمال یہ ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، تم میری دعوت کو قبول کرو، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ تم الٹا مجھے آگے سے دعوتیں پیش کرو کہ آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو ہم جو ہے وہ مال و دولت دیں گے، آپ کو خزانے لا کر دیں گے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے سامنے قرآن میں موجود واضح و نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ پر مشتمل آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے والی جو پچھلی امتوں کے حالات ہیں ان کو بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یعنی کہ مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، ان کا جو حشر ہوا، ان کا جو انجام ہوا، آپ ان کو وہ بیان کریں۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جی جو بندہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، پھر تو آپ ان کو یہ بات بیان کریں، اور جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات بیان کریں، ان کو تھوڑا سا ڈرائیں بھی، بشیر ہونے کا معاملہ بھی کریں، تھوڑا نذیر ہونے کا معاملہ بھی کریں۔
تو پھر جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائیں اور اس طرح ان کے ساتھ جہاد کریں، اور وہ جہاد اس طرح کہ پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ جی ہاں، جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی جہاد کے اندر یہ ہے کہ سامنے والا دشمن جو ہے وہ تیر تلوار لے کر آ جائے اور آپ بھی تیر تلوار لے کر آ جائیں، آج کے دور میں وہ میزائل لے کر آ جائے، آپ بھی میزائل لے کر آ جائیں، تو صرف یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کے جہاد ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے، جی بالکل اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ الٹے کام کرو، شیطان سے جنگ کریں، شیطان کو بولیں جی نہیں ہم جو ہے وہ اچھے کام کریں گے۔ اچھا، بچے بھی جنگ کر سکتے ہیں شیطان سے؟ بالکل کر سکتے ہیں جی۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو تو وہ کہے گا جی کیوں نہیں نماز پڑھو، میں نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے جی جھوٹ بول دو، امی کو جھوٹ بول دو، ابو کو جھوٹ بول دو، استاد صاحب نے سبق یاد کرنے کے لیے دیا ہے، سبق یاد نہیں کیا، ٹیچر سے جھوٹ بول دو، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، نہال بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جھوٹ بولتے تھے بھی یہ نانی کا انتقال ہو گیا، تو ٹیچر بھی بولتے ہیں بیٹا پچھلی دفعہ نانی کا انتقال آپ کروا چکے ہیں، اب کسی اور کو ماریں۔ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مار دیں گے، کبھی کسی کو مار دیں گے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو شیطان کے خلاف بھی جنگ کریں، اور پھر جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو نہال بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سامنے جس کو دعوت دینے گئے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بات سنا دیتا ہے، کوئی الٹی بات کہہ دیتا ہے، آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، اچھا رسپانس نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، تو ہم میں سے جس کو ہو سکے، ناظرین میں سے بھی مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا چاہیے، دین کی دعوت بھی دینی چاہیے، اور جو اتنے سمجھدار بچے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی جہاد ہے؟ جی ہاں بالکل۔ یہاں پیارے بچوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ بھائی ہم جہاد، اور اس کو احادیث میں جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے، بڑا جہاد کہا رکھا، بڑا جہاد اسے کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر ہے کہ بھائی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو برائی سے منع کیا جائے، تو یہ بھی پیارے بچوں جہاد ہے، اور ہمیں یہ جہاد تو ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کا جو جہاد ہوتا ہے، جو جناب تلواروں سے اور جنگی ساز و سامان سے، آج کے دور میں دیکھیں تو میزائل وغیرہ سے، فائٹر جیٹس وغیرہ سے جو جہاد ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فوجی اداروں کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم جو جہاد کر سکتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ اور وہ جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اور نیکی کے کام کریں، اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو بچے، عمر فیاض بھائی جیسا آپ بیان فرما رہے تھے کہ جو تھوڑے سمجھدار بچے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اپنے سرپرست کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرے میں حاضری دیں، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا بھی فائدہ نظر آئے گا۔ اور جو تھوڑے سمجھدار بچے ہیں اور جن کو پڑھنا لکھنا تھوڑا سا اچھے طریقے سے آتا ہے تو وہ درس بھی دیں، اپنے مسجد میں درس شروع کر دیں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا یا دیگر کتابوں کا درس شروع کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ میں ایک آپ کو بہار سناؤں، کڈز مدنی چینل ہے اس وقت، کڈز مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں۔ بہار سنائیں، مطلب بہار سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھی، چلیں آسان کر کے ایک اچھی سی بات آپ کو بیان کرتا ہوں جس کو سن کے آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ میں دو مختلف ایسے مدنی قافلوں کے اندر گیا ہوں کہ جس میں والد صاحب کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بیٹا بھی تھا، چھوٹا بیٹا۔ چھوٹے بیٹے سے مراد یہ ہے جس طرح یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی کی عمر کا وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک اس سے 1-8 سال کو بڑا ہوگا۔ تو دو مختلف مدنی قافلوں میں اس طرح مختلف دو بچے تھے، تو میں نے وہاں اس مدنی قافلوں کے اندر ان بچوں کو دیکھا، ماشاءاللہ وہ بیان بھی کر رہے ہیں، درس بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک حلقوں کے اندر ہوتا ہے نا بھی بچے اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں آیا اور میں نے یہاں آ کر اپنی ٹیم سے کہا، کڈز مدنی چینل کی ٹیم سے کہ بھئی یہ دو بچے ہیں تو آپ ان کا آڈیشن لیں، اور کڈز مدنی چینل کی اسکرین پر ان کو لے کر آئیں، یہ بچے بڑے قابل ہیں۔ تو شکریہ ان کا کہ انہوں نے میری بات سنی بھی، اور جو ہے وہ ان کا باقاعدہ آڈیشن لیا گیا، اور ان دو میں سے ایک بچہ جو ہے وہ کڈز مدنی چینل پر ہوسٹنگ کرتا رہا۔ جی، صاحب مزار پروگرام جو ہے اس نے کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ہوسٹنگ بھی کی، پھر ان کی جامعۃ المدینہ کی مصروفیات وغیرہ تھیں تو وہ چونکہ ریکارڈنگ بھی صبح کے ٹائم پر ہی ہوتی ہے اس پروگرام کی، تو وہ پھر انہوں نے اس سے معذرت کی۔ بہرحال وہ ابھی بھی پتہ نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اچھا ٹائم کڈز مدنی چینل کے اوپر گزارا۔ اسی طرح ایک اور بچے تھے، ان کو میں نے دیکھا تو وہ پینلسٹ کے طور پر ماشاءاللہ آئے۔ تو یوں بھی اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ اسکرین کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ساری دنیا بھر میں دین کی دعوت پھیلائیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی دعوت پھیلانی ہے، تو اگر آپ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے آپ دین کی دعوت پھیلائیں گے تو اس میں تو اور ماشاءاللہ برکتیں آپ کو باہر حاصل میں بھی پہنچ رہی ہے، آپ کی بات جناب یورپین کنٹریز میں بھی پہنچ رہی ہے، یو ایس اے میں بھی آپ کی بات پہنچ رہی ہے، وہاں پہ بھی ظاہر مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، یوٹیوب
یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور مدنی چینل جو ہے اس کے ذریعے بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت اچھا کام ہو جائے گا اور آپ سب کو دعوت بھی ہے پیارے بچوں۔ اچھا عمر فیاض بھائی، بچے ہمارا پروگرام دیکھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار ہم بھی مدنی چینل پر جائیں، میں اچھی نعت پڑھتا ہوں، میں بھی مدنی چینل پر نعت پڑھوں، میں اچھی تلاوت کرتا ہوں، مدنی چینل پر قاری کی حیثیت سے آؤں، یا میں اچھی ہوسٹنگ کرتا ہوں، اچھے بیانات کرتا ہوں، تو آپ بھی ہمارے پروگرامز میں ہمارے کڈس مدنی چینل پر آ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، کیسے آ سکتے ہیں بھائی؟ یہ اس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ہی مدارس سے، آپ کے ہی اسکول سے یہ بچے لیے گئے ہیں، اور یہ بچے جو آ رہے ہیں یہ آپ کے جیسے ہی بچے ہیں، آپ بھی آ سکتے ہیں مدنی چینل پر۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ فیضان مدینہ جو کراچی میں موجود ہے یہاں پر آ جائیں اور مدنی چینل کی ریسیپشن پر آ جائیں اور وہاں سے معلومات لے لیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نمبر لے لیں، جو کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا آڈیشن ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا سلیکشن ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، ان میں یہ ایک نہایت میٹھا شیریں ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ جی پارہ نمبر 19 ہی ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ کیا بات ہے حال بھائی، ایسا سمندر بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اور ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر آئے روز دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کو ملا دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا پانی نظر آ رہا ہے، بالکل بلو پانی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک گدلا سا پانی نظر آ رہا ہے جس کو تھوڑا سا میلا سا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کا پانی مٹی والا پانی نظر آ رہا ہے۔ اور رب کریم فرما رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی ہے۔ کیا بات، یعنی کہ وہ پردہ نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بیچ میں کوئی دیوار کھینچ دی گئی ہے، پانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے آپس میں۔ لیکن اللہ پاک نے ان پانی کو بنایا اس طرح ہے کہ نہ تو کھارا پانی میٹھے کے اندر مکس ہوتا ہے اور نہ میٹھا کھارے کے اندر مکس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر بھائی، ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو ایک نئی بات یہ لگ رہی ہو اور پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہو، تو کیا اسکرین پر ہم دکھا بھی سکتے ہیں ایسا؟ پاسبل ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل ہے، چلیں بھی دکھائیں بھی اسکرین کے اوپر۔ یہ جو ہے وہ اس طرح کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کو جو ہے وہ بالکل صاف پانی نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ گدلا پانی نظر آ رہا ہے، اور اس پانی کو یہ نہیں کہ یہ سمندر میں آپ کو بہت بڑی وسیع گہرائی پر نظر آ رہا ہے، بہت مطلب دور دور تک نظر آ رہا ہے تو یہ آپس میں نہیں مل رہا، اگر تھوڑا سا لیں گے تو آپس میں مل جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹے سے شیشے کے جار کو لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی یہ ڈالا، تھوڑا وہ ڈالا، اور اس کو پورا یوں کر کے ہلایا۔ ہلانے کے بعد جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد وہ جو صاف پانی تھا وہ اس کے اندر بھی علیحدہ ہو گیا اور جو گدلا پانی تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ان کا ذائقہ بھی مکس نہیں ہو رہا۔ اچھا، یعنی کہ جو ان کا ایک میٹھے کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے، کھارے کا ایک اپنا ایک جو ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، آپس کے اندر نہیں مل رہا۔ فرمایا کہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بندہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری عظیم الشان نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس رب کی شان ہے، اس رب کی قدرت ہے جو رب کریم دو سمندروں کو آپس میں اس طرح ملا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا پانی نہیں مل رہا، تو وہ رب کریم اور کتنی بڑی بڑی قدرتوں کو جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرنے پر جو ہے وہ قادر ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد پیدا کرنے پر قادر ہوگا، جنت عطا فرمانے پر قادر ہوگا، ہمیں ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، قدرتیں ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بندہ واقعی جو ہے نا وہ یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود سب کچھ پیدا کیا ہے، ان سب چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ اچھا عمر فیاض بھائی، مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارا ایک پروگرام آتا تھا بچوں کی شام،
وہ لائیو پروگرام آتا تھا اور کڈس مدنی چینل پر نشر ہونے والا وہ سب سے پہلا پروگرام ہے بچوں کی شام. تو اس بچوں کی شام پروگرام میں مختلف دلچسپ سیگمنٹس ہوا کرتے تھے. تو ہمارے جو رمضان بھائی ہیں جو ہوسٹ ہیں انہوں نے ایک سیگمنٹ میں یہ چیز بیان کی تھی نا, تو اس وقت ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی اور لائیو پروگرام میں بیان کیا جا رہا تھا, تو ہم سب حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے نا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے ویژولز بھی دکھائے جاتے تھے, ساتھ میں ان کے اسکرین لگی بھی ہوتی تھی اور اس پہ دکھائے جا رہے ہوتے تھے. جب ہم نے دیکھا تو واقعی ایک حیرت کا سما تھا اور سب بچے لائیو پروگرام کے دوران ہی ایک حیرت کا ماحول بن گیا تھا. ہوسٹ مجھے دیکھ رہے تھے, میں دوسرے بھائی کو دیکھ رہا تھا, دوسرے بھائی ان کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور واقعی جب ہمیں تھوڑی سی اس کی مزید معلومات لی تو پتہ چلا کہ واقعی دنیا میں ایسی ایک سے زائد جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طرف پانی جو ہے وہ نیلے کلر کا ہے اور ایک الگ قسم کا پانی ہے, اور دوسری طرف گدلا تھوڑا سا میلا قسم کا پانی ہے اور وہ آپس میں مل نہیں رہے. رمضان بھائی کے وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہیں اور ان کا جو اشارہ تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے. کیا بات, ان دونوں کے بیچ میں واقعی ایک آڑ ہے جو کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت میں ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی ہم نے سنا کہ ان کے بیچ میں اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے, ایک آڑ رکھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہے, وہ آپس میں مل نہیں رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی شان ہے. اور میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا, کیونکہ ہمارا پروگرام کافی طویل ہوتا جا رہا ہے, ہمارا سیگمنٹ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن عمر فیاض بھائی میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق تھا مکہ شریف سے, مدینہ شریف سے, آیت یا تو مکہ میں نازل ہوئی ہوگی یا مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہوگی, لیکن یہ جو مقام ہے یہ مکہ مدینہ سے بہت دور ہے جی. اور اس وقت کوئی ایسے معاملات بھی نہیں تھے کہ بھئی جلدی سے فلائٹ میں بیٹھے اور وہاں اتر گئے پھر اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لیا. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا ایمان, صحابہ اکرام کا عقیدہ, یہ بات وحی میں آ گئی ہے, اللہ پاک نے یہ بات فرما دی ہے, تو واقعی حقیقت بات ہے. جی بالکل ایسے ہی. صحابہ اکرام نے مان بھی لیا جبکہ بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, لیکن اللہ پاک نے فرما دی تو یہ بات مان لی اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور آیت بھی ہے جو میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو یہ پڑھا نا, آیت پڑھی, اسی کے اندر جو ہے وہ اسی سورہ رحمان کے اندر فرمایا کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ سبحان اللہ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. تو وہاں پر بھی اسی چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. سمندر کی بات ہو رہی ہے تو چلیں ایک آخری بات میں بھی کر دیتا ہوں. ایک اور سمندر ہے جو حیرت انگیز سمندر میں آپ کو ڈبو دے گا, یعنی کہ آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہاں پر گئے, انہوں نے باقاعدہ پورا پروگرام ریکارڈ کروایا وہاں پر اور اس کے بارے میں بتایا. اس سمندر کو کہتے ہیں ڈیڈ سی. اس سمندر کے اندر کوئی شخص ڈوب نہیں سکتا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر پانی پہ جا کر لیٹ جائیں گے تو آپ ایسے لیٹے ہوئے گویا کہ ایک گدے پر لیٹے ہوئے, آپ اس کے اندر ڈوب نہیں سکتے جتنی گہرائی میں بھی چلے جائیں. بہرحال وہ اس کی ایک وجہ ہے, وہاں پر انہوں نے مختلف اس کی سائنسدانوں نے وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کے اندر نمکیات اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈوب نہیں پائے گا, اور مختلف اس کی وجوہات بہرحال بیان کی گئی ہیں, اس کی پوری ایک تحقیق ہے. بہرحال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یوں کہہ لیں کہ قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے. بھی ایسا گہرا سمندر ہے لیکن کوئی بندہ ڈوب نہیں پا رہا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کی شانیں ہیں, ہمیں اللہ پاک کی حمد یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے, اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اس کی نعمتوں پر ضرور شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں. اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا, ہم پر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنے انزل بھائی کی سیگمنٹ کی طرف, اور ان کے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 21 سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 53 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ, اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں, اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا, اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. آئے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کافر آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر عذاب نازل ہونے کا ایک مقررہ یعنی فکس وقت نہ ہوتا جو وقت اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو ان کے مطالبے کرتے ہی ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ اللہ محمد وصلی اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہم سن رہے تھے کہ کس طرح اس بدبخت کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چیلنج کیا کہ آپ ہم پر عذاب لے آئیں، آسمان سے پتھروں کی بارش کروائیں، لیکن پھر اس کو جواب دیا گیا کہ بھائی ایک مقررہ وقت ہے اور عذاب تم پر آنا ہے، اس بات سے تم جو ہے وہ باخبر رہو کہ عذاب تم پر ضرور آنا ہے، لیکن اس کا ایک فکس ٹائم ہے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ آپ کے قرآن کی اسٹوری بیان کریں گے، قرآنی واقعہ بیان کریں گے اور سچا واقعہ بیان کریں گے، اور آج جو واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ اب یہ قارون کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی کہ رشتے کے حساب سے ہمارے آج انداز میں کہیں تو ان کا کزن لگتا تھا، چچا زاد جو ہے وہ بھائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت تھا۔ حال بھی اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کی چمک اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے منور کہتے تھے، یعنی کہ اس کا چہرہ چمکتا تھا، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ کمال یہ تھا کہ یہ تورات شریف کا عالم تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی نا، تورات اتنی بڑی تھی، یعنی جس طرح ہمارے یہاں قرآن مجید تو ایک مصحف ہے، اس کے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں انجیل جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، پھر اس کے مقابلے میں تورات زیادہ بڑی ہے۔ تورات اتنی بڑی تھی کہ بعض روایتوں کے مطابق 70 اونٹوں پر تورات شریف کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اس کے نسخوں کو، اتنی بڑی تھی۔ بہرحال یہ جو تھا قارون جو ہے وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، لوگ اس کا بڑا ادب کرتے، بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے پاس بہت ساری دولت آ گئی، بہت سارا پیسہ آ گیا۔ اب نہال بھائی بات یہ ہے کہ عزت، دولت اور شہرت ہر ایک برداشت نہیں کر پاتا۔ عزت آنے کے بعد، عہدہ آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آخر آ ہی جاتی ہے۔ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ بہرحال جس کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن بہرحال ایسا ہو جاتا ہے۔ قارون کے پاس جب بہت سارا پیسہ آیا تو ایک دم اس کے حالات بدل گئے، ایک دم وہ امیر بندہ ہو گیا، اور وہ منافق ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور ساتھ ہی اس میں تکبر اور غرور بھی آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ بھئی جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جو مالدار ہے، وہ کیا ادا کرے گا؟ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اس کو نکالو۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو اس نے آپ کے سامنے وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ 1000واں حصہ، فرسٹ آف آل تو وہ تیار ہو گیا، 1000واں حصہ۔ اب جب اس نے حساب لگایا، کیلکولیشن کی، تو اس کے پاس چونکہ مال بہت سارا تھا، اس لیے اس کی جو زکوٰۃ تھی وہ بھی بہت زیادہ بن گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا سارا حصہ میرے مال کا مجھ سے چلا جائے گا، تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ مال کی لالچ اور کنجوسی کا جو بھوت تھا وہ اس پر سوار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا، جناب یہ معاذ اللہ مال کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو تم سے لینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ لوگوں کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے الگ کرنے اور بدظن کرنے کے لیے اس خبیث قارون نے آپ علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور برے کام کی تہمت لگائی، مگر اللہ پاک نے آپ کو اس تہمت سے محفوظ رکھا، اور لوگوں کے سامنے قارون کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے سامنے قارون کی اصلیت آ گئی۔ اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں کہ جب آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس تہمت سے بری ذمہ کر دیا، بری کر دیا، پاک لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ پاک کا شکر تو ادا کیا ہی کیا، سجدہ شکر بھی ادا کیا،
لیکن آپ کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ میرا رشتہ دار بھی ہے، میرے چاچا کا بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ یہ عام بندہ ہے، بھائی یہ تورات کا عالم ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو اس نے میری نافرمانی بھی کی ہے، بات بھی نہیں مانی، الٹا اس نے میرے اوپر برے الزامات لگا دیے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، بڑے آپ غمگین ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ کے جو ہے نا حضور جب سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو ہے نا اس الزام سے جو ہے نا خلاصی عطا فرمائی، چھٹکارا عطا فرمایا۔ ساتھ ہی سجدے کی حالت میں ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی، اور دعا اس کے خلاف کی، اور کیا دعا تھی کہ اے اللہ قارون پر اپنا غضب نازل فرما، اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اور کیا ہوا کہ دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے لوگ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اس قارون کے پاس صرف 2 بندے رہے۔ اب کیا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، اس کو جکڑ لے، اپنے اندر اس کو جذب کر لے۔ اور ہوا کیا کہ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی کہا کہ اس کو اپنے اندر مزید دھس لے، تو وہ کمر تک زمین کے اندر دھس گیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدھا اس کا جو دھڑ تھا وہ زمین کے اندر دھس چکا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مجھ پر تو اللہ کا عذاب آن پڑا ہے، انزل بھائی نے بھی جو بات کہی نا، جو نشان بیان نزول کے اندر بیان کی کہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ لے آئیں عذاب اللہ کا اگر لا سکتے ہیں تو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس نے بھی چیلنج ان مانوں پر کیا کہ بھی میں نہیں بات کو مان رہا، جو کرنا ہے کر لیں۔ تو پھر ہوا اس کے ساتھ، اب جب وہ آدھا زمین کے اندر دھس گیا، اب اس کی آنکھیں کھلی، اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی میں نے غلط کیا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی، جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اب وہ چیخیں مارنے لگا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے پیش کرنے لگا کہ جی ہم تو ایک ہی خون ہیں، ہمارا تو فلاں فلاں رشتہ ہے، آپ جو ہے وہ مجھے معاف فرما دیں، میں اب زکوٰۃ دوں گا۔ اب توبہ طائب ہونے لگا، لیکن چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ دل تھا بڑا غمگین ہو چکا تھا، آپ نے اس کے کسی واسطے کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اس کی کوئی فریاد نہ سنی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر زمین کے اندر دھس گیا۔ اب آپ دیکھیں انجل بھائی اور اپنا نہال بھائی اور عدیل بھائی، آپ دیکھیں کہ قارون زمین میں دھس چکا ہے، لیکن جب بندے کے دل پر مہر لگ چکی ہو نا، بدبختی غالب آ چکی ہو، تو پھر وہ بندہ تباہ و برباد ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں وہ 2 ساتھی اپنی آنکھوں سے کہ قارون زمین میں دھس گیا ہے، اس کے باوجود عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، زمین میں بندہ پورا دھس گیا پھر بھی عقل نہیں آئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا ہے کہ یہ ان کے مال پر اور جو قارون کے مال پر اور قارون کے گھر کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام خود قبضہ کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنا بڑا عذاب اللہ کا سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں بات آ رہی نہیں ہے۔ قارون کا جو گھر تھا وہ کوئی عام گھر نہیں تھا نہال بھائی، سونے کا گھر بنا ہوا تھا، اس کے گھر کی دیواریں سونے کی تھی۔ تو ان 2 بندوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اس کے گھر پر اور مال پر قبضہ کرنے کے لیے سارا کام کیا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار قارون کا مکان اور خزانہ دونوں زمین کے اندر دھسا لے۔ لہذا جتنا قارون کا خزانہ تھا وہ سارا زمین کے اندر دھس گیا، بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ موجود تھا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں، خزانہ نہیں کہہ رہا میں، خزانے کی چابیاں، یعنی کہ ہاں 40 لوگ اور کئی لوگ اس کے خزانے کی چابیوں کو ساتھ لے کر گھومتے تھے۔ یہ حال تھا، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا، اور وہ سارا زمین کے اندر دھس گیا، اور اس کا مکان بھی زمین میں دھس گیا، سونے کا مکان، اور سارا مال دولت، نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی، نہ جو ہے وہ کوئی اور چیز کام آئی، زمین کے اندر دھس گیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تا 81 کے اندر جو ہے اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ عجائب القرآن کے صفحہ نمبر 192 سے 195 تک جو ہے وہ 3 صفحات میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہمارے پاس وقت شارٹ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں، ایک خلاصہ بیان کرنے کا، ایک سمری بیان کرنے کا ہمارا جو ہے وہ ایک ذہن ہوتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپ کے نبی ہیں ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں کی نافرمانی مت کریں، اور
اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو اپنائیں، حضور کے بیان کردہ طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اللہ پاک غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو قارون تھا اس کا ہم واقعہ سن رہے تھے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ قارون یہ بہت زیادہ مالدار آدمی تھا۔ اور پیارے بچوں قارون کا ہمیں پتہ چلا کہ قارون پہلے کیا تھا؟ تورات کا عالم تھا، جو اس وقت اللہ پاک نے جو کتاب نازل کی تھی تورات، یہ اس کا عالم تھا، لیکن مال کی محبت نے، لالچ نے اس کو اس بدبختی کی منزل پر لا کھڑا کیا کہ پھر اسے جو ہے وہ اللہ پاک کا عذاب پہنچا اور وہ زمین میں دھس گیا۔ اور روایتوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے عمر فیاض بھائی، اور آپ سے ہی یہ بات مجھے پتہ چلی تھی کہ اب وہ قیامت تک زمین میں دھساتا جاتا رہے گا، بالکل ایسے مطلب دھسایا جاتا رہے گا، قیامت تک زمین اس کو پکڑ رہی ہے، دبوچ رہی ہے، اس کے جسم دستہ رہے گا وہ قیامت تک۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مال کی لالچ سے بھی اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مال کی لالچ سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ پاک کی راہ میں اپنے مال کو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ جو بڑے حضرات، جو سرپرست حضرات اس وقت مدری چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، آپ ضرور اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، مال کو اپنے آپ کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے اسے ضرور اللہ پاک کی راہ میں دیں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ پاک کے نبی سے، یا آج کل کے دور میں بات کریں تو اللہ پاک کے نیک بندے سے دشمنی رکھنا، ان کے خلاف باتیں کرنا، ان کی دشمنی اختیار کرنا، یا پھر ان کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی اللہ پاک کے غضب کو، اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ہمیں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے زمانے میں موجود جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ ہم ان کی برائیاں، ان کی غیبتیں کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ ہمیں ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سیگمنٹ میں گفتگو فرمائیں گے ہمارے روحان بھائی۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ بچوں اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ جنتی صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ جنتی صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے، اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ خلق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بے مثال ہیں، کمال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے انداز میں لکھتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اخلاق قرار دیا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمارا اگلا ایپیسوڈ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran